बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, जो उसने पिछली 2 दहाइयों में इस्लामी दुनिया में तबाही मचाई। उसके मकासद क्या थे और इसकी वजूहात क्या हैं। जहाँ तक तो इन मुस्लिम ममालिक का ताल्लुक़ है, उसमें 2 वजूहात नज़र आती हैं। वो ये कि मुस्लिम ममालिक में जो शख्स हुक्मरान बन जाता है, वो सद्दाम हुसैन हो या कज़ाफ़ी हो या सीरिया के जो हुक्मरान हैं वो हों, वो छोड़ने को जी नहीं उनका चाहता और लगातार हुक्मरानी करते साल साल गुजार देते हैं। नतीजा ये कि उनके नीचे भी ऐसे अनासर पैदा हो जाते हैं जो समझते हैं कि अब इनसे जान छुड़ाना ज़रूरी है। बावजूद इसके कि इनमें से अक्सर ने बहुत अच्छे काम किए, अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखा। ख़ास तौर पे अगर आप मुअम्मर कज़ाफ़ी का देखें तो लीबिया एक फलाही रियासत थी जहाँ पे कि अवाम खुशहाल थे और दौलत अवाम के ऊपर हकीकतन खर्च की जा रही। अवाम की मुश्किलात बहुत हद तक दूर हो चुकी थी। सो एक रीज़न तो ये। दूसरा वजह नज़र आती है कि हमेशा जब भी मुसलमान ने मार खाई है, उसकी अपनी सफ़ों में ही उसके गद्दार मौजूद थे, जिन्होंने बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिल के अपने वतन को तबाह किया। बैरूनी क़ुव्वतों को दावत दी अपने झगड़े चुकाने के लिए, अपनी रंजिशें दूर करने के लिए। परायों के साथ, पराए जो कि आपके खैरखा तो नहीं थे, उनके अपने मकासद थे, उनके साथ मिल के और अच्छे हंसते बसते वतन को तबाह व बर्बाद कर दिया। जनरल वेल्सले क्लार्क जो कि अमेरिकन जनरल हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी रिटायरमेंट के बाद, विनिंग मॉडर्न वॉर्स। उसमें वो जिक्र करते हैं कि एक दिन वो पेंटागन में, यानी नवंबर 2001 की बात है, पेंटागन में वो बातचीत कर रहे थे अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ। नीचे गए और गपशप हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बातों बातों में बाद ऑफिसर्स ने जिक्र किया कि जो प्लान थी वो बिल्कुल ट्रैक पे चल रही है हमारी इराक़ के अगेंस्ट। और फिर उन्होंने कहा कि वो बातों में उन्होंने बताया कि बहुत कुछ और होने वाला है जो कि हमने करना है। और डिस्कशन में ये बताया कि 5 साल के लिए एक प्लान तैयार कर ली गई है, जिसमें कि 7 मुल्क यानी इस्लामी मुल्क 7, उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाएगा। इराक़ सबसे पहले, फिर सीरिया, लेबनान, लीबिया, ईरान, सोमालिया और सूडान। अमरीकी अफ़गानिस्तान में आए, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट इसके बारे में बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान तो एक बहाना था, निशाना पाकिस्तान था। और ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी भी मगरबी दुनिया को हज़म नहीं हुआ। वो किसी न किसी बहाने इसको निशाना बनाते हैं। और मैं 1-2 डिस्कशंस में भी, बाज़ अमेरिकन थिंक टैंक्स के साथ डिस्कशंस वगैरह में मैं जब बैठा, तो उनके बड़े भौंडे एतराज़ात थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिससे नज़र आता था कि ये उनकी आँख में खटकता है। वो एतराज़ात क्या थे कि आपके न्यूक्लियर वेपन महफूज नहीं, वो तालिबान के हत्थे चढ़ जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन जो हैं ये कोई आम पटाखे की तरह नहीं होते कि इनको जो जी चाहे हाथ में लेके चला ले। इसका चलाने के लिए कोड सिस्टम है, बहुत सारे सेफ्टी अरेंजमेंट्स है, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी के हाथ लगे। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है पाकिस्तान का सिक्योरिटी का, और इसी तरह है जैसे कि अमेरिका या किसी और मुल्क का होगा या उससे बेहतर होगा। फिर दूसरा उनका एतराज़ कि जी आपने ये जो शाहीन मिज़ाइल और लंबे डिस्टेंस के मिज़ाइल बना दिए हैं, इस पर बरतानिया को ख़तरा है। आप ज़रा इमेजिन करें, बरतानिया के साथ हमारी क्या दुश्मनी है। पाकिस्तान ने बहरहाल कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक है, वो भी दिफा के लिए, कि अगर भारत हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल करे तो हम उस ब्लैकमेल का जवाब दे सकें। लेकिन इतराज़ात सिर्फ इसलिए कि आपका प्रोग्राम खटकता है। सो ये इशू भी मौजूद था। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, गो कि यहाँ भी ऐसे बहुत सारे अशख़ास मौजूद हैं जो अमेरिका के साथ तावन करना, उसको करने को तरजीह देंगे। लेकिन
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ رکھا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کا بھی ایک رول ہے کہ انہوں نے امریکہ کے پاؤں جمنے نہیں دیے اور بالآخر اس کو افغانستان سے جانا پڑا۔ پچھلے دنوں ہلری کلنٹن کی کچھ ای میلز وغیرہ وکی لیکس نے ریلیز کیں، جو کہ مختلف وقتوں پہ کچھ نہ کچھ وہ ریلیز کرتے ہی رہتے تھے، اور اس میں اس سے پتہ چلا کہ کس طرح نیٹو اور اس کے ساتھ امریکہ ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ آگے بڑھا، اور انہوں نے ایک دفاعی آرگنائزیشن، جیسے نیٹو دفاعی آرگنائزیشن کہتے ہیں، اسے ایک بحری قزاق اور ڈاکو کی طرح استعمال کرتے ہوئے لیبیا پہ جا کے چڑھائی کی۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جب عراق پہ حملہ کیا تو ایک جھوٹی کہانی بنائی گئی، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، جس کا وجود تک نہیں تھا، اور پھر اس پہ کسی کو شرم اور حیا نہیں ہے۔ ٹونی بلیئر لے لیں، بش لے لیں، کسی کو بھی بات آپ کریں، حقیقتاً اگر یہی کام کسی اور ملک میں ہوا ہوتا، کسی اور ملک، دنیا کے کسی اور ملک نے کیا ہوتا، تو اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس وقت ٹرائل ہو رہا ہوتا، اس کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہوتی، کیونکہ ان درندوں کے ہاتھوں پہ لاکھوں انسانوں کا خون ہے۔ عرب دنیا نے خاص طور پہ ان کا ظلم بہت برداشت کیا ہے، کیونکہ عربوں کی ہی سرزمین زیادہ تر زیر عتاب رہی۔ سن 2011 میں لیبیا میں اپرائزنگ ہوئی، ایک بغاوت ہوئی، اور بغاوت ایک خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی، اور اس خانہ جنگی میں وہ باغی، وہ لوگ جن کو کرنل قذافی نے کرپٹ سمجھ کے ان کو وزارت سے الگ کیا تھا، ان کو نکالا تھا، وہ لوگ سفارا ہوئے اور انہوں نے موقع پا کے ایک بغاوت کا تماشا کھڑا کیا، اور یونائٹڈ نیشن میں، جو کہ یونائٹڈ نیشن ایک امریکہ کی لانڈی ہے، اس کے اندر اس کا شور و غل مچا کہ جناب سویلین کیجولٹیز ہو رہی ہیں، لیبیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، سویلین مارے جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ قرارداد نمبر 1973 وہ پاس کی گئی، جس سے آتھرائز کیا گیا کہ ایک ملٹری ایکشن کیا جائے گا جو کہ کولیشن فورس بنے گی، اور وہ نیٹو اور امریکہ نے ذمہ داری سنبھال لی، اور مارچ 17 2011 کی یہ ریزولوشن تھی، اس کے تحت انہوں نے جا کے وہاں پہ کہنے کو تو یہ کہا کہ ہم نو فلائی زون قائم کریں گے۔ نو فلائی زون اس لیے کہ کہا گیا کہ جناب معمر قذافی کے جہاز جا کے باغیوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں، سویلین مارے جاتے ہیں، لہٰذا ایک نو فلائی زون بنائی جائے گی۔ سو یہ ڈکلیئرڈ جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا۔ یہ سارے جتنے بھی عرب ممالک میں یا افغانستان میں امریکہ نے، نیٹو نے، ان لوگوں نے چڑھائیاں کیں، ان میں سب سے زیادہ تکلیف دہ لیبیا کی ہے، جہاں تباہ کے لوٹ مار کی گئی اور بہت ظلم کیا گیا۔ میں اس لیے لیبیا کے بارے میں تھوڑا تفصیلی ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تو ان کے جرائم، جنگی جرائم ان کے افغانستان میں بھی کم نہیں ہیں، اور عراق میں بھی کم نہیں ہیں، اور سیریا میں بھی بے پناہ۔ یہ لیبیا سے ہی لوٹا ہوا اسلحہ تھا، جو کہ ماڈرن اسلحہ کرنل قذافی نے اپنی آرمی کے لیے رکھا، وہ وہاں سے سارا لوٹا گیا، اور امریکہ نے لا کے وہ لوٹا ہوا اسلحہ سیریا میں باغیوں کو مہیا کیا۔ جبہت النصرہ بنائی، جو کہ القاعدہ کا حصہ تھی، اور القاعدہ کو استعمال کیا انہوں نے بشار الاسد کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور لیبیا کے لوٹے ہوئے ہتھیار ان کو دیے۔ بدقسمتی یہ کہ امریکہ نے یہ جو نیٹو فورس بنائی، جو وہاں پہ لے کے یہ گئے، کہا یہ کہ ہم عرب سیولینز کو پروٹیکشن دیں گے، ان کو بچائیں گے، ان کا دفاع کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قذافی ظلم کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، اگر آج اندازہ کریں تو عربوں کا سب سے زیادہ خون امریکہ نے بہایا ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ عرب آج بھی امریکہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، امریکہ کے گن گاتے ہیں۔ آپ یو اے ای کا کام دیکھ لیجئے، امریکہ تو چھوڑیے، اسرائیل کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ دیکھ لیں، بحرین دیکھ لیں،
جتنے بھی عرب ملک ہیں، ایون ایجپٹ دیکھ لیں کہ کیا کیا اس کے ساتھ۔ محمد مرسی جو کہ ایک الیکٹڈ لیڈر تھا، اس کو اس کا ستیاناش کر کے رکھا، اس شخص کو ہٹایا، ملٹری کو کرایا، امریکہ نے سپورٹ کیا اور نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، صرف اس لیے کہ وہ اسلامی نظام چاہتا تھا۔ اب جو لیبیا میں یہ گئے، اس میں حقیقی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، ان کو کیا سوچی کہ وہاں پہ جائیں۔ معمر قذافی جو ہے یہ ایک بڑا دولت مند ملک کا صدر تھا۔ اس شخص کے پاس کہا جاتا ہے کہ 144 ٹن سونا تھا اس کے اپنے بینک میں، اور بینک 100%، سینٹرل بینک 100% قذافی کا، حکومت کا اپنا تھا۔ لیکن یہ وہ چیز تھی جو کہ عراق میں آلریڈی وہ آزما چکے تھے کہ عراق کا سونا لوٹ کے لے گئے۔ جب بھی امریکہ نے حملہ وہاں کیا، وہاں ان کا تیل بھی انہوں نے چوری کیا، اور اب یہی چیز یہاں ان کو نظر آ رہی تھی۔ فرق تھوڑا سا یہ تھا کہ معمر قذافی افریقہ کے کانٹیننٹ کو جگانا چاہ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس بھی دولت ہے، بعض اور افریقی ملکوں کے پاس، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ کے پاس بہت دولت ہے، سونا ہے، بہت ہیرے نکلتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس نے بارہا تجویز دی کہ ہمیں اب امریکہ کے ساتھ ڈالرز میں ٹریڈ کرنی ختم کر دینی چاہیے، ہمیں اپنا دینار بنانا چاہیے سونے کا، اور تیل دیں ہم امریکہ کو یا باقی دنیا کو یا کوئی بھی اور ہم ٹریڈ کریں تو ہم ان سے مطالبہ کریں کہ آپ ہمیں پیمنٹ سونے میں کریں۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ امریکہ کو قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اپنا کاغذ بیچ رہا ہے، ڈالر چھاپے ہوئے ہیں، وہ دنیا کو اسی پہ چلا رہا ہے۔ معمر قذافی نیتاً تو بالکل ایک اچھی بات کر رہا تھا کہ وہ اپنا حق اور افریقی عوام کا جو کہ دبے ہوئے ہیں، جن کو لوٹا جا رہا ہے، ان کا حق لینا چاہتا تھا۔ لیکن یہی وہ لالچ تھی جو دوسری طرف ذہنوں پہ سوار تھی۔ IMF کے اندازے کے مطابق معمر قذافی کے پاس 144 سے تقریباً 150 ٹن تک کا سونا موجود تھا، اور وہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اپنی کرنسی بدل دے۔ نیٹو اور امریکہ مل کے آج کے ماڈرن قزاق بحری لٹیرے بن کے وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ چوری چکاری کی، نو فلائی زون کا بہانہ کیا، لیکن زمین پہ ایکشن کر کے باغیوں کو بھی سپورٹ کیا، ٹروپس اتارے اور لوٹ مار کا کام وہاں پہ کیا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف زمانی کی بات نہیں ہے، یہ کنفرم کی وکی لیکس کے مطابق رشین میڈیا نے بھی یہ چیزیں بتائیں، اور پرکنس جو کہ ہلری کلنٹن کا اسٹافر تھا اور اس سے ان کمیونیکیشن تھا، اس کی ای میلز اس کے ساتھ ہیں، جس میں کہ اس نے کنفرم کیا کہ معمر قذافی کی پلانز جو تھیں وہ سب سے زیادہ پریشان کن تھیں، کہ وہ افریقہ میں سونے کے سکہ رائج کرنا، اپنی علیحدہ کرنسی بنانا چاہتا تھا، اور ساؤتھ افریقہ کو ساتھ ملا کے یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا یہی وہ ذریعہ بنا جس سے کہ خیال آیا کہ اس شخص کا اگر سونا اس سے لے لیا جائے تو پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے جس میں یہ کہہ سکے کہ ہم اپنی کرنسی علیحدہ بنانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جا کے وہاں سے ان سب لٹیروں نے، جس میں فرانس سب سے پہلے پہنچا، پھر یونائٹڈ نیشن کی باقی لوگ، یعنی نیٹو کے باقی لوگ، امریکہ، اور انہوں نے پکڑ کے وہاں پہ تباہی مچائی۔ انہوں نے ان کا تیل بیچا، ان کے ریسورسز کھائے، ان کا سونا غصب کیا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بعض ڈاکومنٹس جو ای میل کی گئیں اور وہ ہلری کلنٹن کی لیکس میں سے برآمد ہوئیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری گیم اس طرح کھیلی گئی۔ قذافی کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کے بعد اس کے بیٹے، اس کا کنبہ مارا گیا، لیکن قذافی کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز سلوک کیا گیا۔ لوٹنا تھا وہ تو لوٹ لیا، سونا بھی لے گئے، سب کچھ لے گئے، لیکن یہ غیر انسانی رویہ جو اس انسان کے ساتھ اس کا تماشا بنایا گیا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس کے ساتھ سوڈمی، پبلک سوڈمی کی گئی، اس کو قتل کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ
جب ہلری کلنٹن نے سنی تو اس نے اس کا مذاق بنایا، اس نے کہکے لگائے اور اس کو ایک انتہائی مضحکہ خیز مذاق سمجھا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ اسلامی دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا امریکہ ایک قابل اعتماد دوست ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے امریکہ سے یا کسی سے دشمنی پیدا کریں۔ آپ کی دشمنی اسی کے لیے کسی اور کے لیے تو مسائل پیدا نہ کرے، لیکن شاید آپ کے لیے کرے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈپلومیسی سے لازماً امریکہ کے چنگل سے دور رہ سکتے ہیں، اور یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے اسلامی دنیا کے مسائل، اندرونی یا بیرونی جھگڑے، یہ ہم خود نپٹائیں۔ کیا ہمیں ہر وقت باہر کے وسائل کی ضرورت ہے؟ اگر باہر کے وسائل پہ ہم اتنا بھروسہ کریں تو ان کا خلوص تو آپ دیکھ چکے ہیں، ان کا خلوص آپ کی تباہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔